السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ كما يحب ويرضى۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وخليلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر، صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اولیاؤہ الا المتقون۔ وقال اللہ تبارک وتعالی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم السلام قبل الکلام، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ مٹ جائے گناہوں کا تصور اس جہاں سے، اگر یہ یقین ہو جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے۔
बुजुर्गान मोहतरम, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और अजीज़ नौजवानों, पर्दे में बैठ कर सुनने वाली मेरी मोहतरम दीनी माओं और बहनों, आज सारी दुनिया सुकून की तलाश में है। क्या मालदार, क्या गरीब, क्या पढ़े लिखे, क्या अनपढ़, हर एक की अपनी सोच है कि यहां से सुकून मिलेगा, वहां से सुकून मिलेगा। फुटपाथ पर सोने वाले सोचते हैं कि झोपड़ी मिल जाए तो सुकून मिलेगा, हालांकि झोपड़ी में सुकून नहीं। झोपड़ी वाले सोचते हैं कि किराए का कोई मकान मिल जाए वहां सुकून मिलेगा, हालांकि सुकून वहां भी नहीं। किराए के मकान वाले सोचते हैं हमारा अपना पर्सनल घर हो जाए, मकान हो जाए, फ्लैट हो जाए तब सुकून मिलेगा, लेकिन सुकून फ्लैट में भी नहीं। फ्लैट वाले सोचते हैं कि अगर हमारे पास बंगला हो जाए तो बंगले में सुकून मिलेगा, अब सुकून बंगले में भी नहीं। इसी तरह जिसका जो नौकरी करते हैं वो समझते हैं कि अगर हमें कोई छोटा मोटा बिजनेस मिल जाए, चाहे कोई लाड़ी चलानी पड़े, वहां सुकून मिलेगा, हालांकि सुकून लाड़ी पर भी नहीं। लाड़ी वाले सोचते हैं कहीं मुझे छोटी सी किराए पर दुकान मिल जाए तो मुझे सुकून मिल जाएगा, हालांकि सुकून किराए की दुकान पर भी नहीं। किराए की दुकान वाले सोचते हैं अगर हमारी खुद की दुकान हो जाए ना तो हम खुशहाल हो जाए, हमारी जिंदगी में सुकून आ जाए, हालांकि सुकून उसमें भी नहीं। खुद की दुकान वाले सोचते हैं अगर हमारा शोरूम हो जाए तो हमें सुकून मिल जाएगा, हालांकि सुकून शोरूम में भी नहीं। कुछ लोग समझते हैं हम अच्छा पढ़ लिख लेना तो हमें सुकून मिलेगा, हालांकि सुकून वहां भी नहीं। कुछ लोग समझते हैं कि शादी हो जाए तो सुकून मिलेगा, हालांकि सुकून वहां भी नहीं। कुछ लोग समझते हैं शादी तो हो गई है, बच्चे हो जाएं सुकून मिल जाएगा, सुकून उसमें भी नहीं। कुछ लोग समझते हैं कि मेरे यहाँ पोता हो जाए उस वक्त सुकून मिलेगा, सुकून उसमें भी नहीं। कुछ लोग समझते हैं मेरे पास इतनी बैंक बैलेंस हो जाए कि मेरे बच्चे, मेरे परिवार के लोग, मेरे पोते, मेरे परपोते सब सुखी हो जाए, सब खुशहाल हो जाए तो मुझे सुकून मिलेगा। जिसके पास ये सारे इंतजाम है सुकून उनके पास भी नहीं। कुछ लोग समझते हैं कि हम थोड़ा सा हमारा नाम हो जाए, हम नामचीन हो जाए, इज्जत हो जाए, शोहरत हो जाए, दौलत मिल जाए तो सुकून मिलेगा, सुकून इज्जत शोहरत दौलत में भी नहीं। जुनैद जमशेद रहमतुल्लाह अलैह ने अपने इंटरव्यू में कहा कि मेरे पास इज्जत भी, मेरे पास शोहरत भी, मेरे पास दौलत भी, फिर भी मैं सुकून की नेमत से महरूम, बेचैन रहता। कई बड़े बड़े मालदारों से मुलाकात हुई, वो सुकून के लिए परेशान है। मैं आपको क्या बताऊं, कितने इलाकों में बयानात के लिए जाना होता है तो वहाँ के कुछ मालदार लोग पर्सनल कुछ 10 मिनट बात करना चाहते हैं। जब हम उनसे बात करते हैं लोग कहते हैं मौलाना साहब ये हमारे यहाँ के बड़े आदमी हैं, वडील आदमी हैं, बहुत बड़ा इनका कारोबार है, ये थोड़ा सा आपसे वक्त चाहते हैं। भाई मालदार हो गरीब हो इससे हमें क्या मतलब है, ठीक है कोई बात नहीं, बड़े आदमी है इकराम करेंगे, बात करा दीजिए। वो कहते हैं मौलाना सबको आप बाहर निकाल दो फिर हम बात करेंगे। ठीक है कोई बात नहीं, हम किसी को बाहर तो नहीं निकाल सकते, किसी और कमरे में जाके हम लोग दोनों बात करेंगे। ठीक है बात करते हैं, 1 मिनट के बाद उनका रोना शुरू होता है, मौलाना ये परेशानी है, ये टेंशन है, ये हालात है, और क्या बताएं आपको, लोग हमें बहुत खुशहाल समझते हैं, हालांकि हमारा दिल अंदर से उचाट है, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, सुकून की कमी लग रही है।
اس وقت پتہ چلتا ہے کہ علاقے میں سب سے زیادہ پریشان تو یہ لوگ ہیں۔ گزشتہ کل میں ایک جگہ سفر سے آیا، پھر وہی بات، ایک مفتی صاحب آئے، مولانا ایک بہت بڑے آدمی ہے، آپ سے ملنا چاہتے ہیں، تھوڑا سا آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اپنی کچھ باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ہم لوگ گئے، کہنے لگے مولانا دعا کرنا، ایک بڑا مسئلہ ہے، میں ٹینشن میں ہوں۔ مجھے تو پتا ہوتا ہے کہ بات تو یہی ہوگی، اینڈ یہی آئے گا، کیونکہ سکون پیسوں میں نہیں ہے، سکون چیزوں میں نہیں ہے، سکون بنگلوں میں نہیں ہے، سکون دوستوں میں نہیں ہے، سکون برانڈڈ گھڑی میں نہیں ہے، سکون برانڈڈ کپڑوں میں نہیں ہے۔ او میری دیدی ماؤں بہنوں، بڑے گھر میں اور بڑے شو روم میں اور جو ہے زیورات میں، سونا اور چاندی میں اور گھر میں مختلف قسم کی فیسلٹیز میں سکون نہیں ہے، سکون پیسوں میں بھی نہیں۔ پیسے سے انسان نرم نرم بستر تو خرید سکتا ہے، کیا میٹھی نیند خرید سکتا ہے؟ پیسے سے انسان دوائی تو خرید سکتا ہے، کیا شفا خرید سکتا ہے؟ پیسے سے انسان چشمہ تو خرید سکتا ہے، کیا بینائی خرید سکتا ہے؟ پیسے سے انسان اے سی تو لے سکتا ہے جس سے چمڑی کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، کیا دل کو ٹھنڈک پہنچ سکتی ہے؟ پیسے سے انسان قرآن شریف تو لے سکتا ہے، کیا حافظ قرآن بھی بن سکتا ہے؟ پیسے سے انسان بڑی بڑی ڈاکٹر کی، انجینئری کی، وکیل کی، پروفیسر کی کتابیں تو خرید سکتا ہے، کیا ڈاکٹر، انجینئر، وکیل اور پروفیسر بھی بن سکتا ہے؟ پیسے سے انسان بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، نسائی شریف اور بڑی بڑی حدیث شریف کی کتابیں اور عالم کلاس کی ساری کتابیں تو خرید سکتا ہے، کیا وہ عالم بن سکتا ہے؟ کتنے مالدار لوگ ہیں ہسپتال میں سوئے ہوئے ہیں اور ان کو پائپ کے ذریعے، اس نلی کے ذریعے لیکوڈ پر ان کی زندگیاں گزر رہی ہے، کروڑوں پتی ہے، اربوں پتی ہے، 2 روٹی کھانے کے محتاج ہے۔ اخبار میں ایڈ دیتے ہیں اگر کوئی ہمیں 2 روٹی کھانے کے قابل کر دے، اتنے لاکھ روپے ہم اس کو دیں گے۔ لاکھوں عاملوں نے کوشش کر لی، کئی عاملوں نے کوشش کر لی، ان کا علاج نہیں ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ خدا نے لیکوڈ پہ زندگی مقدر میں لکھی ہے۔ اللہ سمجھانا چاہتے ہیں تو اگرچہ اربوں پتی ہے لیکن میں جب تک نہ چاہوں تو روٹی کھا نہیں سکتا۔ اس سے پتا چلا کہ سارا نظام اللہ کی طرف سے چلتا ہے۔ ہمیں تو لگ رہا ہے کہ یہ فوکس چل رہا ہے، یہ مائک چل رہا ہے اور ہم روشنی میں بیٹھے ہوئے ہیں، مائک سے آواز آ رہی ہے۔ نہ تو یہ فوکس چل رہا ہے، نہ یہ مائک چل رہا ہے، اور یہ روشنی اصل میں فوکس کی وجہ سے نہیں ہے، یہ تو ایک کھوکا ہے۔ روشنی اس کے پیچھے کے کرنٹ کی وجہ سے اگر یہ کرنٹ چلا جائے، اگر یہ بجلی چلی جائے، اگر یہ لائٹ چلا جائے تو یہ فوکس کام کرنا بند کر دے اور یہ مائک کام کرنا بند کر دے۔ ہمیں تو لگتا ہے کہ دنیا چل رہی ہے، ہم چل رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں اور کھاتے بھی ہیں، ہضم بھی ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ ارے نا، اندر کوئی سسٹم کام کر رہی ہے، میرے رب کا ارادہ کام کر رہا ہے اور وہ ہمیں رزق پہنچاتا ہے، وہی اللہ ہمیں پیسے دیتا ہے، وہی اللہ سبزی کو اگاتا ہے، وہی اللہ پھل فروٹ کو اگاتا ہے، جانوروں کو اسی اللہ نے بنایا ہے، بکرے بنانے والے اللہ، بکریوں کو بنانے والے اللہ، مرغی کو بنانے والے اللہ، یہ سبزی، یہ ٹماٹر، یہ پیاز کو اگانے والے اللہ، مولی گاجر کو بنانے والے اللہ، اور یہ دنیا بھر کی جو چیزیں ہیں یہ مختلف قسم کے پھل فروٹ ہیں۔ ہمیں تو لگتا ہے کہ 20-50 روپے دے کے ہم کھا رہے ہیں، نا، اس کے پیچھے کوئی نظام کام کر رہا ہے۔ وہ کس کا نظام ہے؟ وہ میرے رب کا نظام ہے۔ ایک بس ایسے ہی نہیں چلتی، اسے کوئی چلاتا ہے۔ ایک ٹرین ایسے نہیں چلتی، اسے کوئی چلاتا ہے۔ ایک فلائٹ ایسے نہیں چلتا، اسے کوئی چلاتا ہے۔ ایک بائک ایسے نہیں چلتی، اسے کوئی چلاتا ہے۔ یوں فرمایا یہ دنیا ایسے ہی نہیں چل رہی ہے، اسے کوئی چلا رہا ہے، اور وہ کون ہے؟ فرمایا وہ اللہ ہے۔
وہ بڑی طاقت والا ہے، وہ بڑی قدرت والا ہے. کیا کہنے اس کی طاقت کے، کیا کہنے اس اللہ کی قدرت کے، کیا کہنے اس اللہ کی وحدانیت کے. ایک طرف ساری دنیا والوں کی طاقت، ایک طرف میرے اللہ کی طاقت. او ہو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. ساری دنیا کی طاقتیں مل کر ایک کیڑی نہیں بنا سکتے، مچھر نہیں بنا سکتے، ایک مکوڑا نہیں بنا سکتے، ایک پرندہ نہیں بنا سکتے، اور ایک پہاڑ نہیں بنا سکتے. یہ ساری دنیا کے انجینئر، وکیل، ڈاکٹر، پروفیسر اگر یہ سب مل جائیں تو اتنا نہیں کر سکتے. ساری دنیا کی مشینری مل جائے، ساری دنیا والوں کے دماغ مل جائے، ساری دنیا کے اللہ والے جمع ہو جائیں، عامل لوگ جمع ہو جائیں، علماء اور حفاظ جمع ہو جائے، قوم کے وڈیل جمع ہو جائے، ٹیکنالوجی کے ماہرین جمع ہو جائے، بڑے بڑے سائنسدان جمع ہو جائے، جو چاند تک پہنچ گئے وہ لوگ جمع ہو جائے، اور پوری دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ جمع ہو جائے، سب مل کر کے ایک کیڑی نہیں بنا سکتے. یہ دنیا والوں کی طاقت ہے. ایک مچھر نہیں بنا سکتے، یہ دنیا والوں کی طاقت ہے. ایک پہاڑ نہیں بنا سکتے، یہ دنیا والوں کی طاقت ہے. اور میرا اللہ ہے، ماں کے پیٹ میں کئی اندھیری کوٹھڑیوں میں ہر ایک کی فنگر پرنٹ بھی الگ الگ بتاتا ہے، اور اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتا ہے، اور سمجھاتا ہے تمہارا کوئی خالق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے. وہ اللہ ہے جو ساری دنیا کا نظام چلا رہا ہے. اس نظام کے پیچھے اللہ کی قدرت کام کر رہی ہے. یہ مائک کے پیچھے کرنٹ کام کر رہا ہے، یہ فوکس کے پیچھے کرنٹ کام کر رہا ہے. یہ جو میں بول رہا ہوں یہ اللہ کی طرف سے ہے. اگر اللہ میری زبان روک دے تو ثاقب بول نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ اگر آپ کے کان بند کر دے تو آپ جو ہے سن نہیں سکتے. اگر وہ اللہ ہمیں نابینا کر دے، نہ میں آپ کو دیکھ سکتا نہ آپ مجھے دیکھ سکتے. ایک جگہ میرا مستورات میں بیان کے لیے جانا ہوا. بیان کرنے بیٹھا، آواز ہی نہیں نکل رہا ہے. 5 منٹ ہو گئی، 6 منٹ ہو گئی، 7 منٹ ہو گئی. میرے امی بھی تھے اس بیان میں. میں نے دروازہ کھٹکھٹایا. میرے امی نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا امی آواز نہیں نکل رہی ہے. مائک دے دیا، چلا گیا. اوپر جا رہا تھا، سیڑھی چڑھ رہا تھا، میرے دل میں خیال آیا کہ ثاقب یہ کہنے کے لیے تو آواز نکلا کہ میرا آواز نہیں نکل رہا ہے. اس سے پتہ چلا کہ آج اللہ کی مرضی نہیں ہے یا کوئی گناہ ہوا ہے. اس وقت احساس ہوا کہ یہ جو بول رہے ہیں نا مائک پہ آ کے، اس میں ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے. اللہ اکبر. او میرے عزیزو، اصل بات یہ ہے، یہ جس اللہ کی قدرت کام کر رہی ہے نا، اسی اللہ کے پاس سکون ہے. سکون ہمارے پاس نہیں ہے، سکون اللہ کے پاس ہے. سکون کہاں پر ہے؟ اللہ کے پاس. اور ایک قاعدہ بیان فرما دیا، سکون کہاں ملے گا وہ بیان فرمایا اللہ، اے لوگوں سنو، خبردار ہو جاؤ، بذکر اللہ تطمئن القلوب. سکون تو صرف اور صرف میری یاد میں ہے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. اللہ کو یاد کرو گے سکون ملے گا. کتنے لوگوں کے میسج آتے ہیں، مولانا بے چینی ہے، کوئی وظیفہ بتاؤ. ان کو کہتا ہوں کہ آپ اللہ اللہ پڑھو 3000 مرتبہ. میں اور میرا اللہ، میں اور میرا اللہ، اللہ 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 اللہ، کہ میں ڈائریکٹ جج کو پکارو، آپ فیصلہ آپ کے حق میں ہوگا. اللہ اللہ اللہ. یا کوئی ذکر دے دیتا ہوں، تھوڑی دیر بعد میسج آتا ہے سکون مل گیا. کیسے ملا؟ ارے تجھے بھوک لگی تھی، کھانا ملا تو پیٹ بھرے گا نا. تجھے پیاس لگی تھی، پانی ملا تو پیاس تو بجھے گی نا. یہ سکون جو کی کمی جو ہے نا، یہ روح اندر سے چیختی ہے، مجھے پیاس لگی ہے، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دو. اس کا کھانا روپیے پیسے نہیں ہے، سونا چاندی زیورات نہیں ہے، پیسہ مالداری نہیں ہے، تفریح نہیں ہے، دوست احباب نہیں ہے، بلکہ روح کو چاہیے اللہ کا ذکر. اسی کو شاعر نے کہا تھا، نہ دنیا سے نہ دولت سے
نہ گھر آباد کرنے سے. بہت گہری بات کہی ہے اس میں. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. دل کو جو سکون ملتا ہے نا وہ اللہ کی یاد سے ملتا ہے. یہ میں اپنے آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں, آپ حضرات سے بھی کہنا چاہتا ہوں, دنیا کے لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں اس پلیٹ فارم سے کہ دیکھو سکون چاہیے اللہ کو یاد کرو. آپ قرآن پڑھو سکون ملے گا. ایک 90 سال کی عمر کی عورت وہ نصیحت کرتے ہوئے مجھے کہنے لگی, مولانا پہلے لوگ کہتے تھے کہ صبح ایک پارہ پڑھو تو شام تک تمہاری روح کو غذا ملے گی, شام کو ایک پارہ پڑھو رات کو تو پوری رات تمہاری روح کو غذا ملے گی. میرا تجربہ ہے 90 کے قریب کی عمر ہو گئی, صبح ایک پارہ پڑھتی شام ایک پارہ پڑھتی, دنیا کی سب سے خوشحال عورت میں ہوں. ٹونک لے رہی ہے وہ. ہم دوپہر میں ناشتہ دیتے ہیں, رات کا کھانا دیتے ہیں. اس لیے میرے عزیزو اس بات کو طے کرو کہ انشاءاللہ اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. اسی لیے فرمایا کہ مومن کے پاس 3 چیزیں ہر وقت ہونی چاہیے. نمبر 1 مسواک ہر وقت ہونا چاہیے اور مسواک کا اہتمام ہونا چاہیے. کیا ہوگا؟ فرمایا جو مسواک پابندی سے کرتا ہوگا اس کی موت کا وقت آئے گا, ملک الموت اس کے پاس آئیں گے اور شیطان کو دھکا دے کر ہٹا دیں گے اور اس کو کلمہ یاد دلائیں گے. یہ سمجھ جائے گا میرے دنیا سے جانے کا وقت ہے, کلمہ پڑھے گا اور اپنے اللہ کو پیارا ہو جائے گا. اور یوں فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. یوں فرمایا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ تو جنت میں داخل ہوگا. اور جو جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا. قرآن کہتا ہے فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فقد فاز. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں خلاصہ یہ کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ تو کامیاب ہو گیا. کامیاب کون؟ جو جنت میں چلا جائے, اللہ کے مہمان کھانے میں چلا جائے. جنت میں کیا ہے؟ مزے, اپنی مرضی کی زندگی ہے, منچاہی زندگی ہے, اللہ سے ملاقات ہے, پیارے نبی سے ملاقات ہے, صحابہ سے ملاقات ہے. وہ جنت کے بالا خانے ہیں, وہ جنت کی نہریں ہیں, وہ جنت کے بازار ہیں, وہ جنت کے نغمے ہیں, وہ جنت کے پھل فروٹ ہے, وہ جنت کی جوانی ہے. نماز نہیں, کوئی ٹینشن نہیں, کوئی پریشانی نہیں, کوئی بیماری نہیں, شوگر نہیں, پریشر نہیں اور ہارٹ کی تکلیف نہیں, کمر کا درد نہیں, گھٹن کی کوئی تکلیف نہیں, پیسے کمانے کا کوئی ٹینشن نہیں, فیملی کا کوئی فون نہیں, یہ لے آؤ وہ لے آؤ, یہ قرضہ وہ قرضہ, یہ بیماری یہ پریشانی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. فرمایا جنت میں کچھ نہیں ہے, جنت میں مزہ ہی مزہ ہے, عیش ہی عیش ہے, راحت ہی راحت ہے, سکون ہی سکون ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کئی دفعہ جنت کا تذکرہ کرتے ہیں اور ہمیں سمجھاتے ہیں کہ اگر آپ کو جنت چاہیے نا آپ ہمیں راضی کرو, میری مان کے زندگی گزارو, بہت مزہ ہے ہمارے یہاں جنت میں. اور عجیب بات, جو اللہ سے ڈرتے ہیں تقوی والے ہیں, یوں فرمایا ان کے لیے 2 جنتیں. اوہو, قرآن کریم میں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے 2 جنتیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے انسانوں اور اے جناتوں کی جماعت, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟
اللہ کا ڈر بہت بڑی چیز ہے. انسان شیطان سے ڈرتا ہے نا، انسان سانپ سے ڈرتا ہے، سانپ سے دور بھاگتا ہے. آگ سے ڈرتا ہے، آگ کے قریب نہیں جاتا. اسی طرح جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ پھر گناہ نہیں کرتا. اس کو پتا ہے گناہ ایک کرنٹ ہے اور کرنٹ کو پکڑنا نہیں چاہیے. گناہ ایسا کرنٹ ہے کہ اس کے کرنے سے انسان اللہ کی نظر رحمت سے گر جاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اپنی موت کو، اپنی قبر کو، اپنی آخرت کو یاد رکھنا کہ مجھے مرنا ہے، میرا جنازہ اٹھنا ہے اور میری ساری پراپرٹی، میری ساری چیزیں، میری زمین، میری جائیداد، یہ سب یہیں رہ جانے والی ہے. اور آخرت کے منزلوں میں یہ ایک ایسی زبردست منزل ہے کہ اس میں انسان اکیلا ہوگا، اس کے پاس اور کوئی نہیں ہوگا. ابھی 4 دن پہلے نوساری میں ہماری برادری کا ایک قبرستان ہے. میں رات میں 1 بجے کے قریب اس قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا. میں نے سوچا تھوڑا دیکھوں کہ رات میں 1 بجے کیسا لگتا ہے قبرستان میں. آپ یقین مانو میں اندر نہیں گیا 1 بجے. اس وقت مجھے احساس ہوا، میں نے اپنے رشتہ داروں کو یاد کیا، اپنے دوستوں کو یاد کیا کہ ثاقب 1 بجے تو اندر نہیں جا رہا ہے. وحشت لگ رہی ہے، خوف لگ رہا ہے، دنیا بھر کا اندھیرا ہے اور تیرے یہ دوست قبر میں، ہمارے یہاں کے فلاں مالدار قبر میں ہے، فلاں مول والے وہ قبر میں ہے، میرے دوست وہ قبر میں ہے. میں نے میری دادی کا سوچا کہ یار وہ قبر میں ہے، اور میرے دوست احباب اور ہمارے یہاں کے جو بڑے لوگ تھے ان کے بارے میں سوچا وہ قبر میں ہے. ہمارے کئی رشتہ دار مستورات تھی ان کے بارے میں سوچا وہ قبر میں ہے. میں نے کہا اے ثاقب تو 1 بجے اندر نہیں جاتا اور یہ لوگ قبر میں ٹنوں میں مٹی کے نیچے سوئے ہوئے ہیں. یاد رکھنا ایک دن تیرا بھی یہی حشر ہونا ہے، مدینہ منورہ میں یا کہیں اور، لیکن جانا تو تجھے بھی قبر میں. آج تو انسان زندگی ایسے گزارتا ہے جیسے مرنا ہی نہ ہو، اور مر ایسے جاتا ہے جیسے کبھی جیا ہی نہ ہو. کیا موت دیکھا جائے گا. ابھی تو دوستوں کی مجلس ہے، فجر میں میٹھی نیند ہے، ابھی تو واٹس شاپ ہے، قرآن شریف کی تلاوت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، گراہک کھڑے اس لیے ہماری رکعتیں جا رہی ہے. تسبیح ذکر کرنے کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے کہتا ہے وقت نہیں ہے. دوست سے بات کرنے کے لیے کہتا ہے وہ تو ہے، ناشتے کے لیے وہ بھی ہے، کھانے کے لیے وہ بھی ہے، سونے کے لیے وہ بھی ہے، غسل کرنے کے لیے وہ بھی ہے، واٹس ایپ کے لیے وہ بھی ہے، 4 دفعہ چائے پینے کے لیے وہ بھی ہے. کس کے لیے نہیں ہے؟ کہ ایک اللہ کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے. جس اللہ نے زندگی دی، جو اللہ موت دے گا، جو اللہ تجھے دوبارہ زندہ کرے گا، وہ میرا اللہ جس نے لاک ڈاؤن میں میری اور آپ کی ایک وقت کی چائے آگے پیچھے نہیں کی، اس اللہ کے لیے میرے اور آپ کے پاس وقت نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں وصول کر رہے ہیں، ان کے پاس وقت ہے، سمجھدار لوگ ہیں، ہوشیار لوگ ہیں، عقل مند لوگ ہیں، روزانہ ایک قرآن پڑھنے والے لوگ موجود ہیں. ساری مشغولی کے باوجود روزانہ 10 پارے پڑھنے والے لوگ موجود ہیں، اپنی آخرت بنا رہے ہیں. گزشتہ کل ایک جگہ سفر سے آیا، ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تھی. انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ میں 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں. گزشتہ کل واپس ملاقات ہوئی، میں ادب سے بیٹھا، میں نے کہا میرے لیے دعا کرنا، اللہ مجھے بھی توفیق دے دے. کہنے لگے کہ اللہ آپ کو بھی توفیق دے. بیٹا میں نے تھوڑے سے بڑھا دیے ہیں. کتنے کر دیے؟ اب میں نے 20,000 کر دیے ہیں. اب میں 20,000 پڑھ رہا ہوں. میں نے کہا سبحان اللہ. دنیا میں کسی کے پاس پیسہ بڑھتا جاتا ہے اور جو نیک ہوتے ہیں وہ اپنی نیکیاں ہی بڑھاتے چلے جاتے ہیں. 20,000 مرتبہ درود شریف اور 5,000 مرتبہ استغفار روزانہ کرتا ہوں. بہت بڑے تاجر ہے، مالدار آدمی ہے، مشغول ہوتے ہیں اپنی تجارت وغیرہ میں، وقت ہے، آخرت سمجھ میں آئی ہے. 3 بچے عالم ہیں.
اللہ اکبر کبیرہ. احساس ہوتا ہے کیسی زندگی گزاری, گھر میں کیسا دینی ماحول قائم کیا. میں نے پوچھا مفتی صاحب کہاں ہے؟ کہ ایک مفتی صاحب تو اللہ کے راستے میں ہے. اکثر اوقات گھر کا کوئی نہ کوئی اللہ کے راستے میں رہتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ میرے والد صاحب بھی اکثر اللہ کے راستے میں رہتے تھے, اللہ کے دین کی محنت کرتے تھے. اب پیر سے معذور ہو گئے, چل نہیں سکتے, اسی لیے اب ایک جگہ بیٹھے رہتے ہیں. لیکن بیٹھے نہیں رہتے, 20,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں. ان کے پاس وقت ہے اللہ کے لیے, سمجھدار ہے, ہوشیار ہے, عقل مند ہے. میں اور آپ بھی چلے جائیں گے, یہ جوانی ختم ہو جائے گی. جتنے بھی بوڑھے ہیں ان کو پوچھو, ایک دفعہ وہ بھی جوان تھے, آج ان کی جوانی چلی گئی. قبرستان کے چکر لگاؤ, اکثر جوان سوئے ہوئے ہیں. جو بوڑھے تھے وہ بھی پہلے جوان تھے, بعد میں بوڑھے ہوئے, قبرستان میں سوئے ہوئے ہیں. قبرستان ایسے نوجوانوں سے بھرے پڑے ہیں جو یوں کہتے تھے کہ بڑھاپے میں توبہ کریں گے. بڑھاپا آیا ہی نہیں, جوانی میں موت نے انہیں آ پکڑا اور اپنے اللہ کو پیارے ہو گئے. کتنے لوگ ہیں جو توبہ کرنے والے تھے لیکن شیطان کی بات میں آ گئے, کل کل کل, بعد میں. ان کو پتہ نہیں تھا شیطان ان کو موت کے وقت جو ہے پکڑ لے گا, ان کو پھنسا دے گا. دنیا کی زینت, دنیا کی رونق, دنیا کی بہاریں, دنیا کی قمقمیں, پیسے, انٹرنیٹ کی فراوانی, یہ دوستوں کی کمپنیاں, یہ ہیرو, یہ کرکٹر اور یہ سیریل اور یہ موبائل کی چکا چوند, کہیں نہ کہیں تجھے اپنے ہاتھ میں لے کر کے تجھے اللہ سے غافل کر کے تیری دنیا اور آخرت کو برباد کرنے کی یہ شیطان کوشش کرے گا. تو اس کی بات میں آ گیا, ہمیشہ کے لیے بربادی مقدر ہونے کا خطرہ ہے. ابھی آپ کے سگرام پورہ میں ایک واقعہ میں نے سنایا, اس بات کو ابھی 10 دن ہو گئے, دل ہلا دینے والی بات. میں سورت میں تھا, آپ کے کار میں بیٹھا ہوا تھا, 11 بجے کا وقت تھا. حافظ انزرہ صاحب آپ بھی تھے نا, ہم لوگ دونوں بیٹھے ہوئے تھے کار میں. فون کی رینگ بجتی ہے, چلو تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں, کیسے ہو, خیریت سے ہو, کون بول رہے ہیں؟ آپ کا دوست بول رہا ہوں نوساری سے. اچھا مولانا میری بھابھی کا انتقال ہو گیا, اللہ تعالیٰ مغفرت کرے. کیا عمر تھی؟ کا 24 سال. اوہ بہت جوانی میں. بولے جی جوانی میں, چھوٹے بچے ہیں 7 سال کے, دعا کرنا اس کے لیے. ان کی اہلیہ آپ کے سورت ضلع کے ہی رہنے والی تھی. سورت ضلع کے یہ قبرستان میں ان کو دفن کر دیا. دعائی کر سکتے اور تو کیا کر سکتے ہیں. عجیب بات بتائی مولانا, فون اس لیے کیا کہ ابھی کچھ وقت پہلے بیٹی کے ابو اور ان کا 7 سال کا بچہ وہ دونوں قبرستان گئے. تو ایک عجیب منظر دیکھا کہ 2 یا 3 سانپ اس کے سر کے پاس سے قبر کے اوپر آ گئے. میں نے حافظ انزرہ صاحب کو اشارہ کرا, میں نے کہا کیا بول رہا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں کہا آپ کیا کہہ رہے ہو؟ کہا مولانا میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو. اچھا. میں نے کہا وہ بازو میں کوئی گڑا ہوگا نا, وہاں سے سانپ نکلتے ہوں گے. بولے نا مولانا آپ سمجھانے کی کوشش نہ کرو, کوئی وظیفہ بتاؤ. اس کے سر کے پاس سے نکلتے ہیں, ادھر ادھر کہیں جاتے نہیں ہیں. خوف زدہ اور خوفیلے سانپ ہیں, وہ جب کسی کو دیکھتے ہیں دوبارہ قبر میں چلے جاتے ہیں, اس کے سر کے پاس چلے جاتے ہیں. اس کے ابا تڑپ رہے ہیں, بچے سہم گئے, گھر والے تڑپ رہے یہ منظر دیکھ کر. میں نے کہا پھر کیا کیا؟ بولے وہ جو اس کے سر کے پاس سے قبر کھل گئی, ایک ہی دن میں اس کو واپس بند کر دیا. اچھا مولانا پھر وہ قبر کھل گئی, پھر وہاں سے 2-3 سانپ باہر آ گئے, کوئی وظیفہ بتاؤ. میں اپنے بارے میں ٹینشن میں ہوں کہ اللہ ہمارا کیا ہوگا, کیا وظیفہ بتاؤں, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. پھر جو پڑھنے کا اللہ نے ذہن میں ڈالا ان کو بتا دیا. کہا مولانا پھر جب کوئی آتا ہے وہ سانپ پھر اسی کی قبر میں چلے جاتے ہیں, اس کے سر کے پاس چلے جاتے ہیں, ادھر ادھر کہیں نہیں جاتے. کیا کرتی تھی وہ عورت؟ نماز نہیں پڑھتی تھی, نماز تو پڑھتی تھی.
پھر پردہ نہیں کرتی تھی، پردہ بھی کرتی تھی، تو کیا کرتی تھی؟ بد نظری اور زنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے کہا اس کو تو ہمارے معاشرے میں لوگ بہت ہلکا لے رہے ہیں، بنداس موبائل میں بد نظری کر رہے ہیں، سڑکوں پہ بد نظری کر رہے ہیں، اخبار میں بد نظری کر رہے ہیں، نیوز دیکھتے دیکھتے بد نظری کر رہے ہیں۔ ایک مستورات نیوز دے رہی ہے اور اس کو دیکھ رہے ہیں، سمجھتے ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی گناہ ہے۔ کتنی عورتیں سیریل دیکھ رہی ہے، کہتی ہے ہم کون سا غلط کام کر رہے ہیں، ارے اس میں کتنے مرد لوگ آتے ہیں پتہ ہی نہیں ہے، ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ وہ اللہ کی سنت یہ ہے، اللہ تعالیٰ ظاہر نہیں کرتے قبر میں کیا ہو رہا ہے، لیکن یہ پکی بات ہے کہ قبر یا تو جنت کا باغ ہوگی یا جہنم کا گڑھا ہوگی۔ قبر یا تو جنت کا باغ بنتی ہے یا جہنم کا گڑھا بنتی ہے۔ ہم دیکھیں ہم اپنی قبر کو کیا بنا رہے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی جو ہے نا یہ سیریس ہے، آخرت بنانے کے لیے دی ہے۔ اللہ والے ایسے ہی نہیں تڑپ رہے۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب جو رو رو کے بیان کرتے ہیں، نوجوانوں میری سنو، آؤ اللہ کی طرف، توبہ کرو، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ کا دشمن نہیں ہوں۔ وہ ایسے ہی رو رو کے نہیں بولتے ہیں، وہ ایسے ہی کرکٹروں کو ہیرو لوگوں کو نہیں سمجھاتے ہیں، ایسے ہی جنید جمشید ان کی بات میں نہیں آ گئے۔ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو ظاہر کر کے امت کو اس بات کی طرف چوکنا کرتے ہیں کہ تم بھی اپنا انجام سوچو۔ دعا کریں اس بچی کے لیے، اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔ میرا کہہ لینا آسان ہے، آپ لوگوں کا سن لینا آسان ہے۔ جس پر بتتی ہے نا وہ جانتے ہیں کیا گزرتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ رات سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھ لیا کرو۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ فرمایا کہ یہ پوری سورت جو ہے وہ پڑھ لیا کرو، کیونکہ یہ سورت عذاب قبر سے بچانے والی ہے۔ جو آدمی رات سونے سے پہلے اس سورت کا اہتمام کرے گا، انشاءاللہ اللہ ضرور اس کو عذاب قبر سے بچائیں گے۔ اس لیے پورا مجمع آج کی مجلس میں اس بات کی نیت کریں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم سورہ ملک پڑھے بغیر نہیں سوئیں گے۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا تو بہت اونچا مقام ہے، آپ تو بخشے بخشائے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو پہلے ہی معاف کر چکے ہیں، اور اس کے باوجود آپ روزانہ رات میں سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھ کے سوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے گناہ معاف، پچھلے گناہ معاف، قرآن کریم میں اعلان کیا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ خلاصہ یہ کہ پیارے نبی جی آپ کے تو اگلے گناہ بھی معاف اور پچھلے گناہ بھی معاف، حالانکہ آپ تو گناہوں سے محفوظ ہے، اللہ کے بعد آپ کا مرتبہ ہے۔ یہ فرمان خدا سگرام پورا والوں غور سے سن لو، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا۔ اللہ کا ہونا ہو تو نبی کا ہونا شرط ہے۔ فرمایا جنت میں جانے کے لیے ایمان کا پاسپورٹ چاہیے اور محمدی ویزا چاہیے۔ ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانا ہو، پاسپورٹ کی بھی ضرورت، ویزا کی بھی ضرورت۔ فرمایا کہ جنت میں جانے کے لیے پاسپورٹ کی بھی ضرورت، ویزا کی بھی ضرورت۔ پاسپورٹ کیا ہے؟ فرمایا کہ ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا، یہ جنت میں جانے کا پاسپورٹ ہے۔ ایمان کا مل جانا یہ پاسپورٹ نہیں ہے، تو بولے یہ نہیں ہے، اس کو بچا کے لے جانا یہ پاسپورٹ ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ دنیا میں ان کا نام ایمان والوں کی فہرست میں ہے، خدا کے دربار میں ان کا نام کافروں کی فہرست میں ہو۔
اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے، افسوس ان پر نہیں ہے جو کافر تھے اور کافروں کی فہرست میں نام آیا، یہودی تھے یہودی کی فہرست میں نام آیا، نصرانی تھے نصرانی کی فہرست میں نام آیا۔ افسوس اس پر نہیں ہے، افسوس اس پر ہے جس کا نام دنیا میں مسلمانوں کی فہرست میں تھا، لیکن کوئی ایسا جملہ بولا تھا یا اچھا خاتمہ نہیں ہوا اور اس کا نام اوپر کافروں کی فہرست میں، فرمایا کہ اس پر افسوس ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ایمان کا مل جانا یہ تو فخر کی بات ہے، خوشی کی بات ہے کہ ایمان والے ہیں۔ آئیے مسلم، اللہ کرے ہمارے نوجوانوں کو اسلامی لباس، اسلامی چہرہ، اسلامی طور طریقہ یہ بھی پسند آ جائے۔ ملٹری والے اپنی وردی میں، پولیس والے اپنی وردی میں، اسکول کے بچے اسکول کی وردی میں، ہوٹل کے ویٹر ہوٹل کی وردی میں، مسلمانوں کے بہت سے نوجوان مسلمان ہونے کے باوجود غیروں کی وردی میں۔ ہوٹل وردی نہ ہوٹل کا ویٹر وردی نہ پہنے، سیٹ اسے ہوٹل میں نہ رکھے، اسکول کا بچہ یونیفارم نہ پہنے، اسکول والے اسے اسکول میں نہ بٹھائے، ملٹری والے اگر وردی نہ پہنے سرکاری جاب نہ ملے، پولیس والے وردی نہ پہنے ان کا کام نہ چلے۔ سب لوگ اپنی اپنی وردی میں ہوتے ہیں، اس کی اہمیت سمجھتے ہیں۔ یہ اسلامی وردی ہے، چہرے پر داڑھی، اسلامی لباس، ازار ٹخنوں سے اوپر، یہ وہ لباس ہے، یہ وہ داڑھی ہے جس کی وجہ سے انسان کئی گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ جو یہ داڑھی کو لے کے دنیا سے جائے گا، انشاءاللہ ملک الموت بھی پہچان لیں گے کہ محمدی ہے۔ منکر نکیر بھی جیسے ہی کفن کی چادر ہٹائیں گے چہرہ دیکھ کر سمجھ جائیں گے زبانی دعویٰ کرنے والا نہیں ہے، عملی دعویٰ کرنے والا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو قیامت کا دن ہو، حوض کوثر پر پیارے نبی سے ملاقات ہو، یہ نہ کہہ دے جا جا دنیا میں تجھے میرا چہرہ پسند نہیں تھا، آج مجھے بھی تیرا چہرہ پسند نہیں ہے۔ آج وقت ہے، آج اللہ معاف کر دینے کے لیے تیار ہے، صلح کرنے کے لیے تیار ہے۔ میرا اللہ تانا نہیں دیتا، ماں باپ بھی دے دیتے ہیں، ایک اللہ ہی تو ہے جو تانا نہیں دیتا۔ اور ہمارے گناہ اللہ کی رحمت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ آج سب موقع ہے، کل کوئی انتقال ہو گیا اور اللہ کو ناراض کر کے چلے گئے، پھر اللہ کے جلال کو برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ ماں باپ ہر وقت رحم دل ہوتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، کبھی کوئی بڑی غلطی ہو گئی گھر سے نکال دیا، پھر باپ کا غصہ شباب پر ہوتا ہے، بہت بڑا جرم کیا تھا تو میرے گھر سے چلا جا، اخبار میں دیتا ہے میری پراپرٹی میں اس کا کوئی حصہ نہیں، کسی کی بات نہیں سنتا۔ کیا ہوا؟ ابا تو بہت معاف کر رہے تھے، پیار کر رہے تھے، آپ کی پیدائش ہوئی اس وقت مٹھائی ابو نے تقسیم کی تھی، آپ کی ہائٹ بڑھتی گئی، آپ کے کپڑے آپ کے ابو لائے، آپ کو اسکول مدرسے میں ابو نے پڑھایا، چلنا بولنا ذریعے کے طور پہ ابو نے سکھایا، کمانا ابو نے سکھایا، ابو کی انگلی پکڑ کے چلنا سیکھے، کمانا سیکھے۔ آج کیا ہو گیا ابو کو؟ فرمایا کہ ابو نے آپ کو گھر سے ہی نکال دیا، ابو کا غصہ شباب پر آ گیا۔ یہ وہی باپ ہے؟ کہا وہی باپ ہے، ایک وقت تک مدت آپ کو موقع دیا لیکن نہ سمجھے، اب باپ کا غصہ شباب پہ آیا اور گھر سے نکال دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ معاف کرتے رہتے ہیں، ڈھیل دیتے رہتے ہیں، لیکن جب پکڑ لیتے ہیں پھر توبہ کی توفیق بھی نہیں دیتے، اچھا خاتمہ بھی نہیں دیتے، اور قبر پھر اس کی جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے۔ اور ہم سمجھ رہے ہیں کچھ نہیں ہوتا ہے، چل رہے ہیں۔ او بھائی، ایگزام میں کوئی صحیح لکھے غلط لکھے، نہ صحیح لکھنے والوں کی تعریف ہوتی ہے، نہ غلط لکھنے والوں کو کوئی برا بھلا کہتا ہے، کیونکہ ایگزام ہے۔ وہ ریزلٹ کے وقت تعریف اور برائی ہوتی ہے، ایگزام میں نہیں۔ میں اور آپ ایگزام میں، نماز پڑھنے والا نہ پڑھنے والا دونوں برابر لگیں گے، فجر کی نماز پڑھنے والا چھوڑنے والا دونوں برابر لگیں گے دیکھنے میں۔ اگر فرق ہو جائے تو سارے لوگ ایمان میں آ جائے، سارے نمازی بن جائے، امتحان ہی ختم ہو جائے۔
جو نیک بن جائے اللہ تعالیٰ اس کو بہت اوپر کر دے تو سارے ہی نیک ہو جاوے. نہیں، یہ تو امتحان ہے، ایگزام ہے. ہاں نیک لوگوں کو سکون ملے گا، گنہگاروں کو دل کی بے چینی رہے گی. ایگزام میں جو صحیح لکھتا ہے نا اس کو بہت اطمینان ہوتا ہے کہ میرا ریزلٹ اچھا آنے والا ہے. ایگزام میں جو غلط لکھتا ہے وہ ہمیشہ ٹینشن میں رہتا ہے 2 مہینے کے بعد ریزلٹ غلط آنے والا ہے. وہ بے چین، یہ خوشحال. کیوں؟ اس کو پتا ہے کیا لکھ رہا ہوں. اسی طرح جو دیندار ہوتے ہیں، نمازی ہوتے ہیں، اللہ کے دین کی محنت کرنے والے ہوتے ہیں، اپنے گھروں میں دینداری والا ماحول قائم کرتے ہیں، اللہ ان کے دلوں میں اطمینان دے دیتا ہے کہ انشاءاللہ آپ کا انجام اچھا ہونے والا ہے. اور جو دین سے دور، اللہ سے دور، اللہ کی زمین پہ رہ کر، اللہ کا کھا کر، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر اپنے اللہ سے دور، اسی کو ناراض کرنے میں لگا ہوا، اسی سے بغاوت کرتا ہے، اپنی مرضی سے آنکھ کا استعمال، کان کا استعمال، زبان کا استعمال، کمانے کا استعمال اپنی مرضی سے کرتا ہے. اور پیارے نبی جو اللہ کے محبوب ہے، ساری دنیا آج ان کی دیوانی ہے. کئی غیر لوگ بھی ان کی تعریف کرتے ہیں. اس کے پاس وقت نہیں ہے نبی کی نقل اتارنے کے لیے، نبی کے طریقے کو سینے سے لگانے کے لیے، ان کا چہرہ رکھنے کے لیے، ان کا لباس پہننے کے لیے، ان کی سنتوں پر چلنے کے لیے. ہمارا نوجوان مسلمان ایمان والا، کلمہ پڑھنے والا، عید کی نماز پڑھنے والا، اللہ پر ایمان رکھنے والا، اس کو پتہ ہے مرنا بھی ہے، موت بھی آ جائے گی، اللہ کے پاس بھی چلا جاؤں گا، قرآن بھی برحق، نبی بھی برحق، ان کے طریقوں میں 100% کامیابی سب پتہ ہے، لیکن دوستوں کے نشے میں اندھا ہے. جو بھی ہوگا قبر میں سب برداشت، لیکن دنیا میں نبی کی نقل نہیں اتاروں گا. نعوذ باللہ اپنے دل سے یہ کہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں ہمارے نوجوانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. ہمارے پاس ہو قرآن اور ہم ہوں پریشان. ہم کیوں پریشان رہے؟ ہم کیوں بے چین رہے؟ ہم کیوں تکلیف میں رہے؟ ہمارے چہرے پہ نور ہو، دل میں سکون ہو، دل میں سرور ہو. اللہ ہمارے ہے، اللہ کے نبی ہمارے ہیں، تسبیح ہمارے پاس ہے، اللہ کے راستے کی محنت ہمارے یہاں ہو رہی ہے. سارے مسائل کا آسان حل، بستر اٹھا اور اللہ کے راستے میں چل. اللہ والوں سے محبت. کیسی زندگی گزاری اللہ کے عاشقوں نے، اللہ اکبر کبیرہ. کیا بتائیں ان کے بارے میں. آپ نے نام سنا ہوگا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا. ہمارے امام ہیں، بہت بڑے اللہ والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، بڑے تقوی والے. ایک مرتبہ ایک شخص آئے، آ کر کہا کہ امام صاحب جی بکری چوری ہو گئی ہے، کوئی وظیفہ دے دو. جو بتانا تھا بتا دیا. ایک قریشی آدمی کو بلایا اور کہا بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ اس نے کہا کہ اتنے سال ہوتی ہے. جتنے سال بتائی اتنے سال تک بازار سے بکری کا گوشت خریدنا بند کر دیا. کہیں ایسا نہ ہو کوئی چوری کی بکری میرے پاس بھی آ جائے. کیا تقوی ہے، کیا زندگی ہے، کیا اللہ کی محبت ہے. ایسا ہی کوئی اتنا بڑا امام بن جاتا ہے. ایک مرتبہ دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں، کسی نے کہا حضرت قریب میں مکان ہے، یہاں کھڑے ہو جاؤ آپ کو سایہ ملے گا. کہا کہ اس مکان والے کو میں نے قرضہ دیا ہے، اگر اس کا سایہ حاصل کروں گا کہیں قرضے کا سود نہ ہو جائے، اس لیے دھوپ میں کھڑا رہنا برداشت کروں گا، اس کے مکان کے سائے میں کھڑا رہنا پسند ہے. اس کو میں نے قرضہ دیا ہے، کہیں احسان نہ ہو جائے، اس مکان سے میں فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا. ایک مرتبہ دوپہر میں کپڑے کی تجارت تھی بہت بڑی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی. دوپہر میں ظہر کی نماز کے بعد دکان بند کی اور آ رہے ہیں. آپ کا نام تھا نعمان. ایک شخص نے کہا نعمان بہت جلدی دکان بند کر دی.
اس زمانے میں مغرب سے پہلے پہلے دکانیں بند ہوتی تھی، کیونکہ لائٹ نہیں ہوتی تھی، روشنی نہیں ہوتی تھی، چونکہ بجلی نہیں تھی، کرنٹ نہیں تھا، اس لیے پہلے زمانے میں مغرب سے پہلے پہلے سارے بازار بند ہو جاتے تھے، اور رات میں لوگوں کے گھروں میں دیے جلتے تھے، اسی سے سارے کام کاج ہوتے تھے۔ لیکن آج ظہر کے بعد دکان بند ہو رہی ہے، امام صاحب جا رہے ہیں، کسی نے کہا نعمان کیا بات پیش آ گئی، آج دکان بہت جلدی بند کر دی؟ عجیب بات فرمائی جس کا خلاصہ یہ ہے، فرمایا کپڑے کی تجارت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی ہلکے مٹیریل کو اچھا مٹیریل سمجھ کر خرید نہ لے، دھوکہ نہ ہو جائے۔ یوں فرمایا من غشنا فلیس منا، پیارے نبی نے فرمایا جو ہم کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ موسم ابر آلود ہے، آسمان پر بادل ہے، اسی لیے روشنی کم ہے، گراہک کو دیکھنے میں تکلیف ہوگی، اور کئی سستی چیز کو مہنگی چیز سمجھ کر خرید نہ لے، دھوکہ نہ ہو جائے اس کے ساتھ۔ دکان بند کر سکتا ہوں، آخرت برباد نہیں کر سکتا ہوں۔ تب جا کے اتنی اونچی ہستی بنی۔ ایک مرتبہ دکان پر تشریف لے گئے، دیکھا کہ ایک تھان ہے اس میں کچھ عیب ہے، دکان کے آدمی کو بلایا اور کہا کہ بھائی اس میں یہ عیب ہے، جس کو بھی بیچو نا بتا کے بیچنا، ویسے نہ بیچ دینا۔ تو کوئی بات نہیں۔ کچھ دن کے بعد آئے، وہ تھان نہیں تھا، پوچھا وہ تھان کہاں چلا گیا؟ وہ تو بیچ دیا۔ اس کو بتایا تھا کہ اس میں عیب ہے، کہا وہ تو بتانا بھول گیا۔ پتا ہے کون لے گیا؟ گراہک بہت آتے، مجھے تو معلوم نہیں۔ اس کو سمجھایا ایسے نہیں بیچتے، عیب بتائے بغیر مال بیچنا یہ اسلام میں جائز نہیں، جو عیب ہے وہ بتا دو۔ گاڑی بیچ رہے ہیں، کچھ بھی بیچ رہے ہیں، یہ عیب ہے، اس کو بتانا چاہیے۔ صورت والے ہر چیز کی گلی نکال لیتے ہیں۔ وہ بائک بیچنی ہو تو عیب نہیں بتاتے، اس کو کہتے ہیں دیکھ لے یہ ہے تیرے سامنے، جو ہے وہ یہ ہے۔ اللہ اکبر، ہیلا تو ڈھیلا ہی ہوتا ہے۔ امام صاحب نے پوچھا کتنے میں بیچا تھان؟ حضرت اتنے روپے میں۔ وہ سارے پیسے دو، سب صدقہ کر دیا، یہ پیسہ ہی نہیں چاہیے، موڑی بھی دے دی، نفع بھی دے دیا۔ کہیں خدا کے دربار میں پکڑ نہ ہو جائے۔ یہ لوگ بہت ڈرتے تھے قبر کے عذاب سے، یہ لوگ بہت ڈرتے تھے اللہ سے ملاقات کے وقت ہمارا کیا ہوگا۔ تھوڑا سا جائزہ لے لیں، جس کے انکم ٹیکس والے آتے ہیں نا، سب گھر والے تسبیح پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں، ختم ختم، سب ختم پڑھتے ہیں، 1.25 لاکھ کا ختم۔ کیا ہوا؟ انکم ٹیکس والے آئے، رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، بے چین، کچھ سمجھ میں نہیں آتا گھر والوں کو۔ ان کو ایسا لگتا ہے کہ شاید قیامت اسی کو کہتے ہیں، حالانکہ یہ قیامت نہیں ہے۔ ایک دم تڑپ رہے ہیں، کیا ہوا؟ کچھ 2-3 لوگ حساب لینے کے لیے آئے 1 سال کا۔ اللہ اکبر، میرے عزیز تھوڑا یہ تو سوچ لے، ایک دن خدا کے سامنے تجھے پوری زندگی کا حساب دینا ہے۔ پیسہ کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا تھا، جوانی کہاں گزاری تھی، کچھ تو اپنے اللہ کو بڑا تو سمجھ، ان کو بڑا طاقتور تو سمجھ۔ ان کی طاقت بڑی، ان کی قدرت بڑی۔ جہاں جنت بنائی ہے وہاں جہنم بھی بنائی ہے، جہاں خوشی رکھی ہے وہاں غم بھی رکھا ہے، جہاں دن رکھا ہے وہاں رات بھی رکھی ہے، اور بہت سمجھا دیا پہلے ہی۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی بیکار پیدا کر دیا؟ تمہارا یہ خیال ہے ایسے ہی پیدا کر دیا، کھاؤ پیو، گھر کا خرچہ چلاؤ، اچھی طرح نظام چلاؤ، اور پھر مر کے ہمارے پاس آ جانا؟ نا 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 نا، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم دوبارہ ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ ایک موقع پر فرمایا قرآن کریم میں، کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اگر یہ کہہ دیا ہوتا موت آنی ہے تو سستا سودا ہے، مر کے چلے جاتے۔
لیکن یوں فرمایا موت کا مزہ چکھنا ہے جس طرح کھانے پینے کا مزہ ہے، ڈرائی فروٹ کا مزہ ہے، پھل فروٹ کا مزہ ہے، اس طرح موت کا بھی مزہ ہے اور وہ چکھنا ہے، یوں فرمایا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ مزہ چکھے گا پھر کیا ہوگا؟ آگے بیان فرمایا، ثم الینا ترجعون، پھر انہیں ہماری طرف لوٹا دیا جائے گا۔ جانا ہے اللہ کے پاس، ملاقات کرنی ہے اللہ سے، حساب کتاب دینا ہے اللہ کو۔ ہمارے لیے جنت یا جہنم یہ جو فیصلہ ہوگا وہ اللہ کریں گے۔ ہمیں اللہ کھلا رہے ہیں، اللہ پلا رہے ہیں، ہمارے مالک اللہ ہے، خالق اللہ ہے، پالنہار اللہ ہے، شہنشاہ اللہ ہے، ہواؤں کو چلانے والے اللہ ہے۔ کبھی ٹھنڈی ہوا، کبھی گرم ہوا، کبھی ہواؤں کے ساتھ بارش، یہ نظام اللہ کا ہے۔ ساتوں آسمان اللہ نے بنائے، زمینیں اللہ نے بنائی، سمندروں کو اللہ نے بنایا، اس کی جگہ اللہ نے بنائی، پہاڑوں کو اللہ نے گاڑا، انسانوں کو، جناتوں کو، فرشتوں کو اللہ نے پیدا کیا۔ روزانہ اتنے بچے پیدا ہوتے ہیں، اللہ کرتا ہے، انہیں دنیا میں اللہ لاتا ہے، اور روزانہ کتنے لوگوں کا انتقال ہوتا ہے، اور ان کے انتقال یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یحییکم، تمہیں زندگی دینے والے بھی اللہ، ویمیتکم، اور تمہیں موت کی گھاٹ اتارنے والے بھی اللہ، والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے والے بھی اللہ۔ جس اللہ نے ناپاک قطرے سے پورا انسان بنا دیا ہو، کیا وہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے۔ جس نے اتنا بڑا آسمان بنایا ہو بغیر ستونوں کے، آسمان ٹھہرا ہوا ہے، وہ زمین پہ گرنے نہیں دے سکتا، کیا وہ اللہ مجھے اور آپ کو دوبارہ بنا نہیں سکتا؟ جس اللہ نے ہماری فنگر پرنٹ الگ الگ بنائی، ہمارے چہرے الگ الگ بنائے، ہمارے آواز الگ الگ بنائے، جس کا بھی فون پہ تعلق والے کا فون آئے پتہ چلتا ہے یہ اس کا آواز ہے۔ یہ الگ الگ آواز، یہ الگ الگ کلر، یہ الگ الگ چہرے، اور یہ الگ الگ انسان کی جو انداز، یہ کس نے بنایا ہے؟ 100 لوگ قرآن پڑھتے ہیں، ہر ایک کی اپنی الگ آواز ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ اللہ کو پہچانو، صحابہ نے اللہ کو پہچانا تھا، اللہ کے ہو گئے تھے، اللہ صحابہ کے ہو گئے تھے۔ میرے عزیزو، سگرام پورہ والو، خوشی کا موقع ہے۔ کیا خوشی کا موقع ہے؟ کہ ابھی انتقال نہیں ہوا ہے، ابھی میں اور آپ قبرستان میں نہیں ہیں، ہمارے کئی رشتہ دار ہیں، ہم سے کئی ملنے جلنے والے ہیں، ہمارے کئی دوست احباب ہیں۔ میں اور آپ تو ابھی الحمدللہ زندہ ہے، سانس چل رہی ہے۔ ابھی تو ہم بہت بڑے اللہ والے بھی بن سکتے ہیں، بہت بڑی آخرت بھی بنا سکتے ہیں، ابھی تو موقع ہے۔ ابھی دنیا میں جتنے بڑے بڑے اللہ والے ان کے لیول تک بھی ہم جا سکتے ہیں۔ نبوت کا دروازہ بنے، ولایت کا نہیں، جو جہاں چلا جائے، اخلاص کے ساتھ، تواضع کے ساتھ۔ جتنے بڑے بڑے اللہ والے، ان سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے، ان سے بڑا اللہ والا بن جائے گا، ان سے زیادہ تقوی اختیار کرے۔ وہ کون ہے، کیا ہے، کچھ نہیں۔ کتنے بڑے بڑے چوٹی کے اللہ والے ہیں، حافظ عالم نہیں ہے، بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ عالم نہیں تھے، اپنا آپ ہمارے اکثر اللہ والوں کو دیکھو تو ان سے بیت تھے۔ یہ نہیں چلتا کہ آپ حافظ ہیں، عالم ہیں، آپ کا وقت لگتا ہے، یہ سب نہیں۔ یہ بتاؤ کہ آپ کے پاس تقوی ہے یا نہیں، نمازوں کی پابندی ہو رہی ہے یا نہیں۔ پھر یہ سب حافظ عالم، ہاں بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ قرآن کا سینے میں ہونا بہت بڑی نعمت، حافظ قرآن کی ڈگری بہت بڑی ڈگری، بہت اونچا مقام، اس کے والدین کو جنت میں تاج، جنتی جوڑا، فضائل ہے سب۔
لیکن فرمایا ان کو بھی اللہ کو راضی کرنا پڑے گا. علماء کا بڑا اونچا مقام. کوشش کرے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی حافظ ہو، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی عالم ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں ایک ایسا ماحول قائم فرمائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صرف ایک بات ہمیں یاد رہ جائے، ہمارے دل دماغ میں سما جائے کہ ہمیں مرنا بھی ہے، اللہ کے پاس جانا بھی ہے. وہ یاد رکھ کے زندگی گزاری جائے کہ ہم اللہ کو ناراض نہیں کریں گے. اور آپ کو میں نے سنایا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تقویٰ، ایسی تقویٰ بھری زندگی اللہ سے مانگنا پڑے گی. تقویٰ بہت بڑی نعمت. تقوی کے بارے میں ایک دو بات بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک سوال ہوتا ہے، اللہ کس کے ساتھ ہے؟ کس کی پارٹی میں ہے؟ کس کے ساتھ ہے؟ قرآن کریم میں اللہ نے اس کو بیان کیا. فرمایا ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ تبارک و تعالی تو تقوی والوں کے ساتھ ہے. کہا تم گناہوں سے بچو تو اللہ تمہارے ساتھ، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ، تمہیں کوئی ٹینشن نہیں. ہماری گاڑی میں انسپیکٹر بیٹھا ہو تو کیا ٹینشن ہے راستے پر؟ اب مالکی اگر ہمارے ساتھ ہو تو کیا ٹینشن ہے؟ فرمایا ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ تبارک و تعالی تو تقوی والوں کے ساتھ ہے. اللہ کس سے محبت کرتے ہیں، کس سے پیار کرتے ہیں، کسے پسند فرماتے ہیں؟ اپنے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی اعلان فرمایا واللہ یحب المتقین. اللہ تبارک و تعالیٰ تو تقوی والوں کو پسند فرماتے ہیں، تقوی والوں سے پیار فرماتے ہیں، محبت فرماتے ہیں. 10 سیکنڈ میں اللہ کی محبت، اللہ کا پیار ہم کو بھی مل سکتا ہے. تقوی حاصل کر لیں، پچھلے گناہوں سے معافی مانگ لیں، اور آگے ایک جذبہ، ایک سوچ، ایک ولولہ، گناہ نہیں کروں گا، جان دوں گا، گناہ نہیں، بد نظری نہیں، زبان سے کسی کی غیبت نہیں، کان سے غلط سننا نہیں، روحانی بیماریوں سے بچوں گا، حسد سے، کینہ سے، بغض سے، عداوت سے، نفرت سے. اپنے آپ کو صحیح معنوں میں سچے دل سے بہت بڑا گنہگار سمجھوں گا، کیونکہ میرا اللہ دلوں کو دیکھتا ہے. میں کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں، اللہ سب کچھ اور اللہ ہی سے سب کچھ. ابتدا ناپاک قطرہ ہے، پیٹ میں گندگی ہے، ٹنو من مٹی کے نیچے دفن ہونا ہے. زندگی کیا ہے؟ آ کر نہائے، نہا کر چل دیے. پہلا غسل بھی کسی اور نے دیا تھا، آخری غسل بھی کوئی اور دے گا. تقویٰ بہت بڑی نعمت ہے. ایک سوال ہوتا ہے، اللہ کے ولی کون لوگ ہیں؟ اللہ کے دوست کون لوگ ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا بھی اعلان فرما دیا. فرمایا ان اولیاء الا المتقون، اس کے ولی تو وہی ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں، چاہے حافظ عالم ہو یا نہ ہو. فرمایا تقویٰ ہے تو اللہ والا ہے، تقوی میں لکھوا ہے تو اللہ والا نہیں. اللہ تعالیٰ کس کے اعمال کو قبول فرماتے ہیں؟ فرمایا تقوی والوں کے. فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، متقیوں کے اعمال کو اللہ قبول فرماتے ہیں، پسند فرماتے ہیں ان کو. باپ بھی اس بچے کو زیادہ پسند کرتا ہے جو باپ کی نافرمانی نہ کرتا ہو.
اللہ بھی اپنے ان بندوں کو پسند کرتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. اور تقوی والوں کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ میرے اندر تقوی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں واللہ علیم بالمتقین. اللہ تبارک و تعالیٰ تو تقوی والوں کو خوب جانتے. ہم میں سے ہر ایک کو جانتے ہیں کس کا دل صاف ہے، کس کا موبائل صاف ہے، کس کی تنہائی پاک ہے. تقوی میں اکثر یہ 3 چیزیں دیکھی جاتی ہے. دل صاف ہو، موبائل صاف ہو، انتقال ہو جائے کوئی بھی موبائل چیک کر لے اسے کچھ ملے ہی نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ لوک میں کچھ بھی رکھ دو کس کو پتا چلتا ہے؟ اوہ میرا عزیز، میرا رب سب دیکھتا ہے، وہ دلوں کے حال کو جانتا ہے. زبان کی بات تو بہت دور کی، ہم آواز سے کوئی بات کریں یا آہستہ بات کریں وہ بات تو بہت دور کی. میرا رب تو دلوں کے حال کو جانتا ہے. قرآن کریم میں اس بات کا اعلان بھی فرمایا اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اللہ تبارک و تعالیٰ تو سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتے. کون نیک بننا چاہتا ہے، کون نہیں چاہتا اسے جانتے. کون نوجوان اپنی جوانی اللہ پر فدا کرنا چاہتا ہے، کون نہیں چاہتا دونوں کو جانتے. کون اپنے نظر کی حفاظت کرتا ہے، کون نہیں کرتا اللہ دونوں کو جانتے ہیں. کون فجر کی نماز پڑھتا، کون نہیں پڑھتا اللہ دونوں کو جانتے ہیں. کون سی مستورات پکا پردہ کرتی ہے، کون سی مستورات کچا پردہ کرتی ہے اللہ دونوں کو جانتے ہیں. کون فیشنیبل برقعے دکھلاوے کے لیے پہنتے ہیں اللہ انہیں بھی جانتے ہیں. اور کون سیدھے سادے برقعے اپنے اللہ کے لیے پہنتے ہیں اللہ انہیں بھی جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو جانتے ہیں. ایک سوال ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں کس کا مقام اونچا ہے؟ ابھی دنیا میں جو لوگ رہتے ہیں، جو لوگ رہ رہے ہیں، جو انسان، جو جنات جو بس رہے ہیں، میں اور آپ جو ہے، تو اللہ کے یہاں کس کا مقام بہت اونچا ہوگا. خدا کے دربار میں اس کی عزت ہوگی، اس کا اکرام ہوگا، اس کا احترام ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں اس کی خبر دے دی کہ میرے دربار میں کون عزت والا ہے زیادہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ یہ جو پیدا ہوئے نا دنیا میں جو آئے نا، یہ تم کو ہم نے ہی پیدا کیا، ایک ماں اور ایک باپ سے، ان کو ذریعہ بنایا. ورنہ یاد رکھنا اللہ ذریعے کے بھی محتاج نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا. اللہ اس پر قادر ہے، لیکن وہ اللہ کی قدرت ہے. اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ ماں باپ سے بچے پیدا ہوتے ہیں. تو اپنی سنت کو ذکر فرمایا کہ اے لوگوں، اے دنیا والوں، اے سارے لوگوں، ذرا سننا کہ ہم نے تمہیں ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور یہ تمہارے قبیلے اور خاندان اور برادری ہے نا، یہ کسی اور نے نہیں بنائی، اللہ کہتے ہیں یہ ہم نے بنائی. تمہارے قبیلے، تمہارے خاندان، تمہاری برادری، اس کی اٹک یہ، اس کی اٹک یہ، فلاں شیخ، کوئی شیخ ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی میمن ہے، کوئی ملک ہے، کوئی کون ہے، ہر ایک کی الگ الگ اپنی اپنی اٹک ہے، اپنی برادری ہے. اللہ کہتے ہیں یہ تو ہم نے بنائی. قرآن میں
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور یہ وجہ بھی بتائی کہ یہ کیوں بنائی، اور ہم نے تمہارے قبیلے اور خاندان اس لیے بنائے کہ آپس میں پہچان ہو سکے۔ قبیلے اور خاندان اس لیے بنائے کہ آپس میں پہچان ہو سکے، اس لیے نہیں بنائے کہ آپس میں فخر کریں یہ ہم بڑے قبیلے کے تم چھوٹے قبیلے کے، ہم فلاں قبیلے سے، ہم عزت والے لوگ ہیں۔ فرمایا نا نا نا، عزت والے قبیلے والے نہیں، عزت والے تقوی والے ہیں۔ قبیلے خاندان برادری سے عزت نہیں۔ کتنے اونچے خاندان والے اللہ کو ناراض کر کے گئے، جہنم میں جائیں گے۔ کتنے نیچے خاندان کے سمجھے جانے والے اللہ کے ولی بن کے گئے، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں جائیں گے۔ فیصلے قبیلوں پر نہیں، فیصلے خاندانوں پر نہیں، اس لیے اس پر فخر نہ کیا جائے کہ ہم فلاں قبیلے کے۔ کتنے لوگ پہلے اپنا نام لکھنے سے پہلے لکھتے ہیں، پہلے اپنی اٹک لکھتے ہیں پھر اپنا نام لکھتے ہیں۔ جہاں ضرورت نہ ہو وہاں ایسا کرنا مناسب نہیں۔ کتنے علاقوں میں میں جاتا ہوں اپنا پہلے لکھتے ہیں۔ میرا کچبوج جانا ہوا تو وہاں کھتری برادری ہے، ہر شخص لکھ رہا تھا کھتری فلاں کھتری فلاں کھتری فلاں، اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ تو میں نے ان سے پوچھا یہ کیوں لکھتے ہیں؟ تو ایک آدمی نے کہا کہ بڑے لوگ سمجھے جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا ان کو پھر سمجھایا مناسب نہیں، شیخ فلاں نہ نہ نہ، میمن فلاں نا۔ وہ ہمارے یہاں کتنے دوست ہیں، ایک علاقے میں گیا جہاں خان لوگ بہت تھے، ہر چھوٹا چھوٹا بچہ آ کے کہہ رہا ہے، میں کہا کون؟ بولے خان صاحب۔ او بھائی، خدا کے دربار میں یہ نہیں چلتا کہ آپ خان ہو، پٹھان ہو، بلوچ ہو، میمن ہو، شیخ ہو، یہ نہیں چلتا۔ صاف اعلان کیا کہ ہم نے تمہارے قبیلے اور خاندان اس لیے بنائے کہ صرف آپس میں پہچان ہو سکے۔ مقام کس کا اونچا، اب اس کو بیان کیا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ فرمایا جتنا تقوی ہوگا، کون جانتا ہے کہ اللہ جانتا ہے، واللہ علیم بالمتقین، تیرا اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے۔ مولانا یہ ساری بات کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ساری بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کرے ہماری زندگی میں تقوی ہائی لائٹ ہو جائے۔ ہائی لائٹ مینس انسان کا کوئی کام ہو، اٹکا ہوا ہو نا، اس کے لیے مدد مانگتا ہے، تڑپتا ہے، صدقہ دیتا ہے، نمازوں کے بعد دعا کرتا ہے، صلاۃ الحاجت پڑھتا ہے، چلتے پھرتے اللہ سے بات کرتا ہے، اللہ یہ کام اٹکا ہوا ہے آپ کر دیجئے، گھر میں فلاں بیمار ہے، سیریس ہے، بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اللہ اچھا کر دے، ڈاکٹر نے کہا ہے 50 منٹ بعد پتہ نہیں کیا ہوگا، سکسیس بھی جا سکتا ہے آپریشن، اور ناکام بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ چیز اس کے سامنے ہائی لائٹ ہو گئی، اس کا بیٹا اب مانگ رہا ہے اللہ کے سامنے، اب صدقہ دے رہا ہے، اب 2 رکعت پڑھ رہا ہے، اب مسجد میں جا کے خدا کے سامنے ہاتھ اٹھا رہا ہے، اور ہمیں تقویٰ چاہیے اور 2 رکعت صلاۃ الحاجت بھی نہیں پڑھنی، تقویٰ چاہیے اور اس کے لیے کچھ صدقہ بھی نہیں نکالنا، تقویٰ چاہیے اور چلتے پھرتے اللہ سے اس کو مانگتا بھی نہیں ہے، تقویٰ چاہیے اور نمازوں کے بعد دعا میں تقوی کا کوئی ذکر ہی نہیں، جیسے تقوی کو کوئی بڑی اہم چیز نہیں سمجھتا۔ سارے اللہ والے تقوی والے ہیں، سارے صحابہ تقوی والے ہیں، سارے اولیاء اعظام تقوی والے ہیں، تقوی والے اللہ والے ہیں۔ فرمایا کہ آسمانوں کی زینت ستاروں سے، زمین کی زینت پرہیزگاروں سے، تقوی والوں سے، گناہوں سے بچنے والوں سے، اللہ سے ڈرنے والوں سے، اللہ کا ڈر۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات میں پڑنے سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پس اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ ڈائریکٹ اللہ اپنے مہمان کھانے کی بات کر رہے ہیں۔
اور آپ کو پہلے ہی بتایا کہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے 2 جنت ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اچھا، جب انسان دعا کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے، تقوی کو ہائی لائٹ کرتا ہے، پھر یاد رکھنا اس کی طلب سچی ہے، اللہ اسے تقوی دیتا ہے اور قدم قدم پر اس کی رہبری کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے ہیں، وقت کے بادشاہ بھی بڑے ادب سے ان سے بات کرتے تھے، نازک مزاج تھا۔ ایک مرید آئے، حضرت انگور کی سیزن ہے، آپ کے لیے انگور لایا ہوں، بسم اللہ بول کے کھانے منہ تک لائے۔ اللہ اکبر، اللہ کے ولیوں کی اللہ مدد کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے۔ کیوں؟ ان کی سوچ، اللہ دل کے حال کو جانتا ہے کہ ان کو تقوی چاہیے، ان کی دعا، ان کا صدقہ، ان کا رونا، ان کی تڑپ، اللہ تقوی دے دے۔ پتہ ہے سب مل گیا، تقوی ملا تو اب اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے۔ انگور واپس رکھ دی۔ مرید نے کہا حضرت انگور کیوں نہیں کھائی؟ بولے نہیں کھانی ہے۔ نہیں حضرت، نہیں کھانی ہوتی تو آپ منہ تک نہیں لے جاتے، منہ تک لے جا کر رکھی ہے آپ نے۔ مرید تھا نا، اس لیے کہہ دیا کہ اس انگور سے مجھے مردوں کی بو آ رہی ہے۔ مردوں کی بو انگور سے آ رہی ہے؟ مرید تھا نا، جانتا تھا اپنے شیخ کو، فوراً جہاں سے انگور لایا تھا وہاں گیا۔ اس کو کہا بھائی یہ انگور کہاں سے لائے؟ کہا بھائی میں تو لاڑی چلاتا ہوں، انگور بیچتا ہوں، وہ فلاں آدمی ہے نا، وہ ہول سیلر بڑے، ان کے پاس سے میں انگور لاتا ہوں، اپنی لاڑی پر انگور بیچتا ہوں۔ یہ ان کے پاس گئے کہ بھائی انگور کہاں سے؟ بولے میری خود کی بیلیں ہیں انگور کی، اور لوگ مجھ سے لے جاتے ہیں خریدنے والے، اور بازاروں میں جا کر کے انگور بیچتے ہیں۔ پورا واقعہ سنایا، داستان سنائی، کہا کہ میں ایک سچا طالب ہوں، جاننا چاہتا ہوں، میرے شیخ کبھی ایسا نہیں کہتے، انہوں نے کہا اس میں سے مردوں کی بو آ رہی ہے۔ وہ سمجھ گیا، کہنے لگا آپ کے شیخ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، اصل میں میں نے قبرستان کی زمین میں ناجائز قبضہ کر کے وہاں انگور کی بیلیں لگائی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر کر، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں حضرت؟ مجھے اندر سے مردوں کی بو آ رہی ہے۔ یہ کس نے حضرت کو بتایا؟ اللہ نے بتایا۔ کیوں؟ وہ تقوی چاہتے تھے، چاہتے نہیں تھے، تقوی جیسی زندگی گزار رہے تھے، تقوی والی زندگی گزار رہے تھے۔ انا عند ظن عبدی بی، حدیث قدسی میں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، اس لیے فرمایا کہ گمان رکھو کہ انشاءاللہ میں اللہ کا ولی بنوں گا، اور اس راہ پر چلنا بھی شروع کر دو، اللہ اپنا ولی بنا لے گا۔ اور سچی کوشش کی، شروعات کی اور مر گیا، امید ہے اللہ اس کو اپنے ولیوں میں اٹھائے گا۔ ایک بچہ حافظ کلاس میں گیا، پہلا ہی دن تھا، آج تو سورہ فاتحہ سنائی، انتقال ہو گیا، لیکن نیت حافظ بننے کی تھی، خدا اسے حافظوں کی صف میں کھڑا کرے گا۔ نیت بہت بڑی چیز ہے، اس لیے پورا مجمع اس بات کی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم تقوی والی زندگی گزاریں گے اور مانگیں گے اللہ سے تقوی۔ مسجد میں جاؤ نا، 2-4 منٹ کی دعا ضرور مانگو، خالی ہاتھ نہ ہو، بھیک مانگ کے آؤ۔ آج کی مجلس میں یہ سیکھ لو، میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کرو، شروع میں اخیر میں 2-4 منٹ کچھ اپنے اللہ سے بھیک مانگ کر کے آئیں گے، ہماری زندگی اللہ سے بھیک مانگ مانگ کے چلے گی۔ یاد رکھنا، اگر اللہ نے مانگنے کی توفیق دے دی نا تو سب کچھ مل جائے گا۔ میرے دوست کو ایک چچا ملے، وہ کہنے لگے میں ہر چیز اللہ سے مانگ لیتا ہوں، بولے ہر چیز۔ اچھا کیا کرتے ہو؟ کہا 35 سال سے ڈرائیونگ کرتا ہوں، ہر چیز اللہ سے، اللہ دے دیتا ہے، اور پھر نہ بھی دے تو لڑکے بھی لے لیتا ہوں۔ اللہ سے کیسے لڑکے لے لیتے ہیں؟
بھائی آج مجھے کام پہ جانا ضروری تھا، میرے پیر میں چوٹ لگ گئی، گھر والے منع کر رہے تھے، میں نے دعا کی اللہ اچھا کر دے، اچھا نہیں ہو رہا تھا، میں نے کہا اللہ جی گھر والے مان نہیں رہے، میں کمانے جاؤں گا، کچھ پیسے لاؤں گا، حلال روزی آئے گی، آپ کو تو میرا پیر اچھا کرنا ہی پڑے گا، یہ پیر تو آپ نے بنایا ہے، بادشاہ تو آپ ہے، آپ کو کون پوچھنے والا ہے، آپ کو حضور کا واسطہ، خلاصہ یہ ہے آپ میرا پیر اچھا کر دیجئے۔ دیکھ اللہ نے اچھا کر دیا، میں چلتا ہو گیا، تھوڑا لڑ بھی لیتا ہوں، تھوڑی بات بھی کر لیتا ہوں، بولے اپنا رابطہ ہے کچھ اللہ سے۔ اللہ اکبر کر، یہ تعلق والوں کی بات ہے۔ ہم بھی تھوڑا سا رٹ لگا لیں نا، سمجھ لے کہ اللہ کام کر دے گا۔ ارے یار ہمارے بچے ہمارے پاس ضد کرتے، ہم انہیں دے دیتے۔ کتنی مرتبہ آپ کو برف گولے والا سنایا، میں بیان کر رہا ہوں، بچہ ہاتھ مار رہا ہے، ابو برف گولا، پھر ہاتھ مار رہا ہے 10 روپے دو، برف گولا، میں رکتا نہیں ہوں، رکوں گا تو میرا ٹاپک آگے پیچھے ہوگا، ایک مضمون کو لے کے بات کر رہا تھا، پھر ہاتھ مار رہا ہے ابو برف گولا، چوتھی دفعہ ہاتھ مار رہا ہے ابو وہ چلا جائے گا برف گولے والا، 10 روپے دے دو۔ میں سمجھ گیا کہ یہ بیان نہیں کرنے دے گا، تو میں نے چالو بیان کرتے کرتے جیب میں سے پیسے نکالے، 10 روپے دیکھ کے اسے دے دیے، وہ برف گولا لے کے آیا، اطمینان سے بیٹھ کے کھانے لگا۔ میں نے کہا دیکھو ماؤں بہنوں، مستورات کا مجمع تھا، آپ کو تو پتہ نہیں کہ یہاں بہت بڑا کرشمہ ہوا ہے، آپ تو بیان سنے جا رہے ہو، میرا دھیان برف گولے کی طرف، اس کی طرف ہے۔ پھر میں نے پوری داستان سنائی کہ اس نے مجھ سے مانگا میں نے نہیں دیا، پھر اس نے مانگا میں نے نہیں دیا، پھر اس نے مانگا میں نے نہیں دیا، لیکن وہ ہمت نہیں ہارا، اس کو پتا ہے میرا باپ ہے، میرا خیرخواہ ہے، میرے لیے رحم دل ہے، ابھی نہیں تو پھر دے گا ضرور، اور میں ان کے علاوہ کہاں سے لوں گا، اس لیے میں 10 روپے ان سے لے لوں۔ پھر اس نے مجھے سمجھا دیا کہ وہ برف گولے والا چلا جائے گا، میں نے بھی سمجھا خدا نہ خواستہ، میں نے اس کو دیکھا بھی وہاں سے نظر آ رہا تھا، تو وہ بالکل ٹرننگ پر تھا، میں نے کہا خدا نہ خواستہ چلا گیا نا تو روئے گا تو یہ پورا بیان بن ہو جائے گا، اس لیے بہتر ہے اس کو دے دو۔ میں نے اس کو دے دیا، مزے سے کھانے لگا۔ میں کہا دیکھو چھوٹا بچہ ہم سے زیادہ ہوشیار ہے، اپنے باپ کو منا لیتا ہے، ارے ہم اتنے بڑے ہو کے اپنے اللہ کو منا نہیں سکتے، کوئی کام نہیں رک سکتا ہے، ہماری مغفرت بھی ہو سکتی ہے، بہت بڑی جنت بھی ہو سکتی ہے، بیوی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بن سکتی ہے، بچے نیک دیندار بھی بن سکتے ہیں، بڑا بزنس بھی مل سکتا ہے، ہر سال حج اور عمرے کی توفیق بھی ہو سکتی ہے، چین سکون بھی مل سکتا ہے، دل میں سرور بھی آ سکتا ہے، چہرے پہ نور بھی آ سکتا ہے، سب مل سکتا ہے، سب مانگو اللہ سے سب دے گا، اس کے خزانوں میں کیا کمی ہے؟ اس لیے نیت کرو انشاءاللہ دل سے اللہ سے مانگیں گے۔ تو آج کی مجلس میں 3 باتوں پر ہم نے تھوڑا سا فوکس کیا۔ سب سے پہلے موت آنی ہے اس پر، اور آپ کو وہ واقعہ سنایا 24 سال کی لڑکی والا کہ 10 دن پہلے انتقال ہوا اور اس کی قبر سے 3 سانپ باہر آ گئے، پھر وہ جگہ اس کے سر کے پاس سے پھر وہ جگہ بند کر دی گئی، آپ کے سورت ضلع کی لڑکی تھی، پھر دوبارہ اسی جگہ سے سانپ باہر آ گئے، بچے ڈر گئے، ابو ڈر گئے، پریشان، تکلیف میں، بچے رو رہے ہیں، باپ تڑپ رہا ہے۔ ہمارا کہہ لینا سن لینا آسان ہے، پتہ نہیں اس بچی پہ کیا بیتتا ہوگا۔ میں نے پوچھا کہ کیا غلطی تھی، نماز نہیں پڑھتی، پردہ نہیں کرتی؟ کہ نماز تو پڑھتی تھی، پردہ تو کرتی تھی، لیکن بد نظری اور زنا یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کی نظر رحمت سے انسان کو گراتی ہیں۔ شب برات میں کتنے لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں، زنا کرنے والا مرد، زنا کرنے والی عورت جو اس کے عادی ہو، اللہ ان کی شب برات میں بھی ان کو معاف نہیں کرتا۔ قیامت کے دن ان کی شرمگاہوں سے ایسی بدبو نکلے گی جس کو انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ اسلامی حکومتوں شادی شدہ مرد زنا کرے، فرمایا کہ ان کو ایک طرف لے جاؤ، پتھر جمع کرو، اتنے پتھر مارو کہ وہ مر جائے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ قرآن کریم میں اس کی آیت نازل ہوئی تھی، وہ آیت تو اب تلاوت نہیں کی جاتی، منسوخ ہو گئی، لیکن ابھی تک اس کا حکم باقی ہے کہ شادی شدہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ زنا کرے ان کو حق نہیں کہ وہ اللہ کی زمین پر رہے۔ فرمایا اسلامی حکومت ہو ان کو ایک طرف لے جاؤ اور قاضی صاحب حکم دے دے سب اتنے پتھر مارو، ان کو پھانسی مت دو ورنہ فوراً مر جائیں گے، قتل مت کرو، ان کو تڑپا تڑپا کے مارو، سب پتھر مارو۔ آج اللہ ان سے بہت ناراض ہے،
اور آج انسان کئی دفعہ زنا بنداس کرتا ہے، سوچتا ہے دیکھا جائے گا۔ میرے عزیز بہت خطرناک معاملہ ہے قبر کا، آخرت کا، اللہ سے ملاقات کا۔ ان قریب چلے جائیں گے، ہمارے بہت سے دوست احباب چلے گئے، 150 سال پہلے والا صورت میں کوئی نہیں، مغل کے کوئی بادشاہ نہیں۔ میرا عزیزو اس لیے تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی رکھیں، خوف بھی رکھیں، اور نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم لوگ گناہوں سے بچیں گے۔ اور اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ میرا رب بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، اس کی رحمت ہمارے گناہ کے مقابلے میں اس کی رحمت تو بہت زیادہ ہے، ہمارے گناہ اس کی رحمت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، شہنشاہ ہے، پہلے بھی کئیوں کو معاف کر چکا ہے۔ 100 قتل کرنے والے کو کس نے معاف کیا؟ اللہ نے معاف کیا۔ جنید جمشید رحمت اللہ علیہ کی قبر سے خوشبو آتی تھی، یہ خوشبو قبر سے کون لاتا تھا؟ اللہ لاتا تھا۔ جو اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ اس سے پیار کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ حدیث شریف میں التائب حبیب اللہ، آقا کا سچا ارشاد ہے، توبہ کرنے والا تو اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ اللہ کا دوست بننا ہو ابھی توبہ کر لو، ابھی دوستی ہو جائے گی۔ 50 سال تک توبہ نہیں کرو گے، 50 سال تک بھی دوستی نہیں ہوگی۔ دنیا میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ توبہ کریں گے، اللہ کی طرف آئیں گے، نمازیں پڑھیں گے، اپنی جوانی اللہ پر فدا کریں گے، ہمارا اپنا فائدہ ہے، اللہ پر ہم کوئی احسان نہیں کریں گے۔ من عمل صالحا فلنفسہ، بھائی قرآن کا اعلان ہے، جو اچھا عمل کرے گا اپنی ذات کے لیے کرے گا، اپنے فائدے کے لیے کرے گا، اللہ پر کوئی احسان نہیں کرے گا۔ ومن اساء فعلیہا، اور اگر کوئی گناہ کرے گا اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں کرے گا، وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ وما ربک بظلام للعبید، تیرا اللہ اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ، رحیم مولا، کریم آقا، اللہ جی بے شک ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، مجرم ہیں، پاپی ہیں۔ اللہ جی ہم سب مل کر کے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے گناہ کیا ہے، آپ کو ناراض کیا ہے۔ اللہ گناہ کو بہت نعوذ باللہ ہلکے میں لیا ہے۔ آپ کی طاقت کو ہم نہیں جان رہے صحیح معنوں میں، آپ کی قدرت کو نہیں جان رہے۔ اللہ آپ کی طاقت ہمیں سمجھا دیں، اپنی قدرت ہمیں سمجھا دیں، آپ کتنے بڑے ہیں ہمیں سمجھا دیں، اپنی محبت ہمیں دے دیں، اپنا عشق ہمیں دے دیں، اپنا تعلق ہمیں دے دیں، اپنا ولی آپ ہمیں بنا دیجئے۔ اللہ ہم نہ سمجھے، آپ سمجھ دے دیجئے، ہم گنہگار ہیں آپ نیک بنا دیجئے، ہم جاہل ہیں آپ علم دے دیجئے، اللہ ہم ذلیل ہیں آپ عزت دے دیجئے، ہم کمزور ہیں آپ اپنے فضل سے طاقتور بنا دیجئے۔ اللہ ہمیں بار بار حج اور عمرے کی توفیق عطا فرما، ہماری دنیا اور آخرت بہتر بنا، ہمیں چین، سکون، اطمینان اور امن و امان عطا فرما، حیاتاً طیبہ نصیب فرما، پاکیزہ زندگی نصیب فرما، اپنے مقبول اور اپنے محبوب اور اپنے چہیتے اور اپنے لاڈلے بندوں میں شامل فرما، نور ظاہر نور باطن عطا فرما، تقوی نصیب فرما، تقوی عطا فرما، متقی بنا دے، جلوت خلوت پاک فرما دے، جلوت خلوت میں متبع سنت متبع شریعت بنا دے، عجب سے بچا لے، کبر سے بچا لے، ریاکاری سے بچا لے، شہرت سما کی تمنا سے بچا لے، اخلاص دے دے، سچا پکا مخلص بنا دے۔ اللہم ارزقنی اخلاص فی القول والعمل، بولنے میں بھی اخلاص دے دے،
عمل میں بھی اخلاص دے دے اللہ، آپ کی طاقت سمجھا دے، آپ کی بڑائی سمجھا دے، اور ہمیں ہر کام آپ کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آپ کے خزانے سمجھا دے، ہر چیز آپ سے لینے والا بنا دے، آپ سے مانگنے والا، آپ سے سوال کرنے والا، آپ کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا، راتوں کو اٹھنے والا، تہجد گزار ہمیں بھی بنا دے اللہ۔ ہماری بستی میں، علاقے میں بہت سے لوگ ہیں، نیک ہے، دیندار ہے، قرآن زیادہ پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں۔ گزشتہ کل ایک شخص سے ملاقات ہوئی، روزانہ 20,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے، 5,000 مرتبہ استغفار کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے ہی جیسے انسان ہیں، ہمارے زمانے کے لوگ ہیں، گناہوں کا ماحول ان کے یہاں بھی گرم ہے، لیکن انہیں اپنی موت یاد، اپنی قبر یاد ہے، اپنی آخرت یاد ہے۔ اللہ ان کے صدقے طفیل ہم پر بھی رحم کھا لے، اپنی رحمت کی رسی ڈال کر ہمیں اپنی طرف کھینچ لے۔ اے اللہ ہمارے بیٹھنے جمع ہونے کو قبول فرما، آخرت میں نجات کا ذریعہ فرما، مرنے سے پہلے تقوی اور ولایت کے نور کے ملنے کا ذریعہ فرما، بار بار حج اور عمرے میں جانے کا ذریعہ فرما۔ اے اللہ بہت سے لوگ دور دراز سے آئے ہیں، اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر کے، اپنی مشغولیت کو آگے پیچھے کر کے آپ کے لیے آئے ہیں، آپ کی محبت میں آئے ہیں، آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، آپ کو ڈھونڈتے آئے ہیں، آپ کو تلاش کرتے آئے ہیں، آپ سے دوستی کرنے کے لیے آئے ہیں، سچی کچھ توبہ ہو جائے اس لیے آئے ہیں، گناہوں سے جان چھوٹ جائے اس لیے آئے ہیں، گناہوں کی نفرت دل میں آ جائے اس لیے آئے ہیں۔ اللہ جی توبہ کرتے ہیں، پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے، اسی طرح زندگی گزر گئی، سچی توبہ کر نہ سکے۔ آج سچی توبہ کی توفیق دے دے، اس توبہ کو توبۃ النصوحہ بنا دے۔ مبارک مہینے شروع ہو رہے ہیں، رجب، شعبان، رمضان، ہر سال ایک ارادہ کرتے ہیں کہ اس کو وصول کریں گے، قدر کریں گے، پھر غفلت میں گزر جاتے ہیں۔ جب یہ مہینے چلے جائیں پھر افسوس ہوتا ہے۔ اللہ ان مبارک مہینوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ جی ہم سب مل کر کے اس 24 سال کی جو لڑکی جس کی قبر سے سانپ نکل رہے ہیں، اللہ ہم سب مل کر کے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کی طرف سے آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، قبر کو جنت کا باغ بنا دے، بچوں کو، والد صاحب کو، گھر والوں کو کوئی خوشی کے خواب بتا دے، اس کی اچھی تعبیر سمجھا دے۔ اے اللہ بچے 7 سال کے بچے اپنی ماں بھی نہیں، پھر یہ منظر بھی دیکھ لیا، کیا گزرتی ہوگی، راتوں کو کیسے نیند آتی ہوگی، کیسے سہم گئے ہوں گے، کیسے ڈر گئے ہوں گے۔ اللہ ہمیں گھبراہٹ ہوتی ہے ہمارا کیا ہوگا، ہم نے بھی تو بہت بد نظری کی ہے، ہم نے بھی تو بہت گناہ کیے۔ وہ کون سا گناہ ہے جو ہم نے نہیں کیا؟ جو نہیں کیا وہ گناہ ہے جس کی طاقت نہ ملی، ورنہ شاید وہ بھی کر گزرتے۔ سر کے بالوں سے پیر کے ناخن تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن یہ بھی سنا ہے آپ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، توبہ کرنے والوں کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، آپ تانا نہیں دیتے۔ اللہ ہم لوگ آ گئے ہیں، پیارے نوجوان لوگ آ گئے ہیں، اللہ توبہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ اپنے لیے بھی معافی مانگتے ہیں، اس بچی کے لیے بھی معافی مانگتے ہیں۔ یہ قیس احمد بھائی کی اللہ شادی ہونے والی ہے، اس میں بھی خوب خیر و برکت عطا فرما، رحمتیں عطا فرما۔ اے اللہ شادی کے پروگرام کو کامیاب فرما، ساری چیزیں عزتوں کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچا۔ دونوں میاں بیوی میں نکاح کے بعد خوب محبت نصیب فرمانا، دونوں خاندانوں میں خوب محبت نصیب فرمانا۔ اے اللہ ہمیں ایسی دینی مجلسوں میں موت تک اپنی اصلاح کی نیت سے شرکت کرتے رہنے کی اللہ ہمیں توفیق و سعادت نصیب فرما۔ حاضرین مجلس کی مغفرت فرما، ہر ایک کو اپنا پرسنل بزنس عطا فرما، ایسی برکتوں والی حلال روزی عطا فرما کہ حرمین شریفین کے حج اور عمرے کے راستے کھل جائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم